रसूलिहि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। नमाज से पहले किताब के ताल्लुक़ से कुछ बुनियादी बातें आपके सामने आ गई थी। आपसे गुजारिश है कि साथ में कलम और कापी लेकर बैठें और जो भी अहम चीज़ें दौरान दर्स आएँ उन्हें नोट करते रहें, इसलिए कि अभी दर्स के दौरान हो सकता है आपको लगे कि ये चीज़ हमारे जहन में महफूज रह जाएगी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बाद में ये चीज़ें आप आहिस्ता आहिस्ता भूलने लगेंगे। इसलिए सलफ़ सालिहीन कहा करते थे कि दव्विनु अल इल्म बिल किताब, इस इल्म को लिख कर महफूज कर लें। तो ये सलफ़ सालिहीन का एक तरीक़ा था इल्म को ज़ब्त करने का, कि इस इल्म को लिख कर ज़ब्त किया जाए। इसलिए साथ में कलम और कापी रखा करें और उसे नोट करते रहें। जो भी अहम चीज़ मिले कम से कम इशारे के तौर पर भी कुछ लिख लिया करें। किताब की अहमियत के ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके सामने आई थी कि ये बहुत ही मारूफ किताब है। उलमा ने हर ज़माने में इससे इस्तिफ़ादा किया है, यहाँ तक कि मुआसिरीन उलमा में भी जो मारूफ उलमा हैं, मनहज सलफ़ पर हैं, उनमें से भी अक्सर व बेशतर तमाम उलमा ही इस किताब से इस्तिफ़ादा करते हैं। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने भी इस किताब की बाद इबारतों की तरफ अपने बाद दुरूस में इहाला किया है। इसी तरह जामिया इस्लामिया मदीना तैयबा के अंदर एक अक़ीदे के बहुत ही माहिर उस्ताद हैं और वसतियत अहली सुन्नह बैनल फ़िरक़ के नाम से उनकी बहुत ही जामे किताब है। तो इस किताब के अंदर भी जा बजा उन्होंने इस किताब से इस्तिफ़ादा किया है, इसकी तरफ इहाला किया है। तो बहुत ही जामे किताब है, मुअतबर किताब है, अहले सुन्नत के मसादिर में से है। तो इंशाअल्लाह इस किताब से अहले सुन्नत वल जमात के अक़ीदे के उन्वान से उन्होंने जो कुछ बयान किया है बहुत ही जामे अंदाज में, मुख्तसर इबारतों में, इंशाअल्लाह इस मुख्तसर दर्स में हम कोशिश करेंगे कि ये पूरा मबहस पढ़ लें। अगर कुछ बाकी रह जाए फिर भी इंशाअल्लाह जितना अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुक़द्दर किया है, अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि उसे हमारे लिए नफ़ा बख्श बनाए, हमारे लिए हुज्जत बनाए, हमारे ख़िलाफ़ हुज्जत न बनाए। कोई भाई इबारत अगर पढ़ें तो बेहतर है, एक एक जुमला पढ़ते रहें और उस पर नोट चढ़ाते रहेंगे हम इंशाअल्लाह। अगर कोई पढ़ सके तो बेहतर है। किसी बच्चे के पास बच्चे ने दिए थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल-मुअल्लिफ़ रहमहुल्लाह अक़ीदतुल फ़िरक़तिन नाजिया अहली सुन्नति वल जमाअह तल्लु मिन किताब अल-बुरहान फी मारिफ़ति अक़ाइद अहलिल अदयान लि अबिल फ़ज़्ल अक़ासिम बिन मंसूर अल-सिद्दीक़ी क़ाल रहमहुल्लाह हिय अल-फ़िरक़तुल हादियतुल महदिय्या व अतिक़ादुहा हुवल एतिक़ादुस सहीह والإيمان الصريح الذي نزل به القرآن ووردت به السنة وأجمع عليه علماء الأمة من أهل السنة والجماعة. حسبك جزاكم الله خيرا فتح الله عليكم. अल्लामा सकसकी रहमहुल्लाह ने सबसे पहले जो उन्वान कायम किया है अहलुस सुन्नती अल फ़िरक़तुन नाजिया अहलुस सुन्नह वल जमाअह,
اس کتاب کے اندر ان کا جو منہج ہے، جب بھی کسی فرقے کے تعلق سے بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے عنوان قائم کرتے ہیں اور پھر اس فرقے کے تعلق سے بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے جب اہل سنت والجماعت کے سلسلے میں بیان کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے ان کا تعارف کرایا کہ یہ کون سی جماعت ہے، اور پھر تعارف کرانے کے بعد انہوں نے دوسرے گمراہ فرقے جو ہیں وہ فرقے اس جماعت کو کن برے القاب سے متہم کرتے ہیں اس کا بھی تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد اس جماعت کا عقیدہ کیا ہے اسے بیان کرنا شروع کیا۔ تو شروع کا جو حصہ ہے میں نے اسے حذف کر دیا ہے، جہاں سے انہوں نے عقیدہ بیان کرنا شروع کیا ہے اس حصے کو آپ کے لیے میں نے یہاں پر کاپی کیا ہے۔ اور آپ یہ پائیں گے کہ یہ طریقہ گمراہ فرقوں کا شروع زمانے سے لے کر آج تک ہے۔ آج بھی آپ پائیں گے کہ منہج سلف پر چلنے والوں کو مختلف طرح کے لوگ طعنے دیتے ہیں، یہاں تک کہ منہجی لفظ کو بھی طعنے کے طور پر استعمال کرتے ہیں بہت سارے لوگ، ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ طریقہ کوئی نیا نہیں ہے، منحرفین کا یہ طریقہ بہت پرانا طریقہ ہے۔ خود سکسکی رحمہ اللہ نے جب شروع کیا اہل سنت والجماعت کا منہج اور عقیدہ بیان کرنا تو سب سے پہلے تعارف کرایا، تعارف کرانے کے بعد دوسرے گمراہ فرقے کن القاب کے ذریعے اہل سنت والجماعت کو طعنہ دیتے ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا، اس کے بعد اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کرنا شروع کیا۔ تو یہاں سے میں نے آپ کے لیے نقل کیا ہے، کیونکہ وقت مختصر تھا، پہلے ہی اندازہ تھا، اس لیے وہ حصہ میں نے حذف کر دیا تھا۔ اب یہاں سے شیخ نے جو پڑھا اہل سنت والجماعت کی مختصر عبارت میں انہوں نے تعارف کر دیا ہے، ہی الفرقۃ الہادیۃ المہدیہ، یہ وہ فرقہ ہے جو ہدایت کی طرف دوسروں کو بلانے والی بھی ہے اور ہدایت کے راستے پر چلنے والی بھی ہے، دوسروں کو ہدایت کا راستہ دکھانے والی یہ جماعت ہے اور خود ہدایت یافتہ ہے، ہدایت کے راستے پر چلنے والی جماعت ہے۔ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ہدایت و ارشاد اور دوسری قسم ہے ہدایت و توفیق۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہدایت و ارشاد کا معنی یہ ہے کہ کسی کو راستہ دکھا دینا، کسی کو راستہ دکھا دینا کہ یہ راستہ آپ کو جنت میں لے جانے والا ہے، اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے اختیار کریں گے تو یہ تمام راستے آپ کو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ تو اس ہدایت کو کیا کہتے ہیں؟ ہدایت ارشاد، یعنی سیدھا راستہ دکھا دینا، یہ پہلی قسم ہے ہدایت کی۔ جتنے بھی انبیاء اور رسولوں کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا تو ان تمام انبیاء کا مشن کیا تھا، ان کا اصل کام کیا تھا، ان کی ذمہ داری کیا تھی؟ یہی پہلی قسم تھی کہ آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں گے، سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ دوسری قسم ہے ہدایت توفیق، کہ منزل مقصود تک پہنچا دینا، منزل مقصود تک پہنچا دینا جس کے بعد گمراہی کا کوئی ڈر اور خدشہ نہ رہے۔ یہ جو دوسری قسم ہے یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی کہ اس طرح کسی کو ہدایت کے راستے پر چلاتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچا دے جس کے بعد گمراہی کا کوئی ڈر اور خدشہ نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کے بے شمار ناموں میں سے ایک نام ہے الہادی، اس لیے آپ بہت سارے لوگوں کا نام دیکھے ہوں گے عبد الہادی، ہے نا؟ تو ہدایت دینے والا، اس سے مراد کیا ہے؟ ہدایت توفیق، یہ صرف اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے۔ انسان کوشش کر سکتا ہے، ہدایت ارشاد جو اس کی ڈیوٹی ہے، انبیاء کرام کے سلسلے میں بھی آپ یہی پائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی کتنی محنت کی ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے، اسلام قبول کروانے کے لیے، لیکن کامیاب ہوئے؟ کامیاب نہیں ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ایسے موقع پر؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ دیکھیں ایک ہی آیت کے اندر
ایک ہدایت کی نفی کی گئی ہے اور ایک ہدایت کا اثبات کیا گیا ہے ایک ہی آیت کے اندر. تو لا تہدی کے اندر جس ہدایت کی نفی کی گئی ہے وہ کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت توفیق. کہ آپ کسی کو اس طرح ہدایت نہیں دے سکتے کہ اس کے بعد گمراہی کا کوئی اندیشہ اور ڈر ہی نہ رہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے کہ صرف اللہ رب العالمین جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے. تو ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ حقیقت میں ہدایت توفیق صرف اللہ کے ہاتھ میں. اس لیے ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں. ابھی ہم نے نماز پڑھی اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا ہمیں توفیق والی ہدایت نہیں دے سکتا. اس لیے ہدایت کس سے طلب کرنی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی چاہیے. انبیاء اکرام بھی اپنے جو سب سے عزیز و قریب تھے، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کافی کوشش کے باوجود ہدایت نہیں دے سکے. ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو ہدایت نہیں دے سکے. اللہ کے رسول اپنے چچا کو ہدایت نہیں دے سکے. لمبی فہرست ہے. اگر انبیاء اکرام یہ کام نہ کر سکتے ہوں تو دوسرے لوگ کر سکتے ہیں. تو انبیاء اکرام کی ڈیوٹی کیا تھی؟ ہدایت ارشاد کی. اور علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو ہماری بھی ڈیوٹی کیا ہے؟ جو انبیاء اکرام کی ڈیوٹی تھی کہ لوگوں کو سیدھے راستے کی رہنمائی کریں. یہ ہماری ڈیوٹی ہے بس. اب کون سیدھے راستے کو قبول کرتا ہے، کون اس راستے سے بھٹک جاتا ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ صحیح منہج پر ہیں تو کافی ہے. اس لیے کہ ہماری ڈیوٹی اصل کیا ہے؟ لوگوں کو صحیح راستہ بتلانا. اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ہدایت حقیقت میں پائے گا، توفیق اس کو ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ بس صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم دعا کر سکتے ہیں اپنے مخاطبین کے لیے کہ اللہ ان کو ہدایت دے، لیکن ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ ہمارے ہاتھ میں صرف اور صرف راستہ دکھانا ہے. اس لیے کسی کے فالوورز کو دیکھ کر کہ اس کے ہاتھ پہ کتنے لوگ ہدایت پائے ہیں، گمراہ ہونا یا زیادہ اس سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس کے منہج کے سلامت کی دلیل نہیں ہے کہ اس کے اتنے فالوورز ہیں، ان کی بات اتنے لوگ ماننے والے ہیں. بلکہ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ منہج انبیاء کے طریقے پر ہے یا نہیں ہے. کتنے انبیاء کرام قیامت کے دن آئیں گے جن کے ماننے والے صرف کتنے ہوں گے؟ ایک ہوں گے، دو ہوں گے. اور بعض انبیاء ایسے بھی آئیں گے وَنَبِيٌّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ. ایسے بھی انبیاء کرام آئیں گے جن کے ماننے والا، جن کے اوپر ایمان لانے والا ایک بندہ بھی نہیں ہوگا. یہ کون ہے؟ انبیاء ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے جن کو نبوت ملی ہے. کیا ان کے منہج کے بارے میں کوئی شک کر سکتا ہے کہ ان کا منہج صحیح تھا یا نہیں تھا؟ اگر کوئی شک کرے تو کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ ایمان بالرسل کا یہ تقاضا ہے کہ تمام انبیاء کی صداقت پر ایمان لائیں، ان کی سچائی پر ایمان لائیں. تو ہمارا جو مشن ہے، ہماری جو ڈیوٹی ہے، ذمہ داری، وہ کیا ہے؟ ہدایت کا راستہ دکھانا. توفیق کن کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. واعتقادها هو الاعتقاد الصحيح والإيمان الصريح الذي نزل به القرآن ووردت به السنة وأجمع عليه علماء الأمة من أهل السنة والجماعة. دیکھیں کتنی جامع عبارت ہے کہ اس فرقے، اس جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ ہے، وہ صریح عقیدہ اور صحیح ایمان ہے جس پر اللہ رب العالمین کی کتاب دلالت کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دلالت کرتی ہے. کیا صرف ان دو چیزوں پر اکتفا کر لیا؟ آگے کیا فرمایا؟ وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ عُلَمَاءُ الْأُمَّةِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. یہی ہے منہج سلف، یہی ہے منہج سلف. یہ کس صدی کی کتاب ہے؟ 7ویں صدی ہجری کی کتاب ہے. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ منہج کی رٹ لگانے والے آج کے نئے لوگ ہیں. یہ 7ویں صدی کی کتاب ہے اور جس میں واضح طور پر کیا فرما رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے، اس کا مصدر کیا ہے، کہاں سے یہ اخذ کرتے ہیں؟ قرآن سے، سنت رسول سے، اور جس پر سلف صالحین نے اجماع کیا ہے. اس لیے سلف صالحین کے موقف سے ہٹ کر اگر کوئی شخص سوچے کہ وہ منہج صحیح ہو سکتا ہے تو کبھی بھی وہ ظاہر سی بات ہے کہ صحیح راستے پر چلنے والا نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے خلاصہ ہمارے منہج کا، ہمارے عقیدے کا. اس کی بنیاد کس پر ہے؟
اللہ رب العالمین کی کتاب پر، سنت رسول پر اور اجماع سلف پر۔ جی آگے پڑھیں۔ اب اس کی تفصیل میں ہم داخل ہوں گے کہ سلف صالحین کا عقیدہ اور منہج کیا تھا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے بارے میں مصنف نے بیان کرنا شروع کیا ہے تاکہ اللہ رب العالمین کو سب سے پہلے ہم پہچانیں۔ ایمان کے ارکان میں سے پہلا رکن ہی یہ ہے، ایمان کے ارکان میں سے ان تؤمن باللہ، تو یہ پہلا رکن ہے، یہیں سے شروعات ہوتی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کے سلسلے میں ہی کسی کا عقیدہ فاسد ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے تمام چیزوں کے بارے میں بھی صحیح ہو تو کوئی اس کو فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے سلسلے میں مصنف بیان کر رہے ہیں، پڑھیں شیخ۔ وهو أن الله عز وجل واحد فرد صمد موجود قديم أزلي باق أول بلا بداية وآخر بلا نهاية لا شريك له ولا وزير ولا معين ولا ظهير عالم قادر سميع بصير لا ولد له ولا والد ولا صاحب۔ حسبک ہونا، جزاکم اللہ خیرہ۔ ان اللہ عز وجل واحد فرد، کہ اللہ رب العالمین تنے تنہا ہے۔ اس کی دلیل سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ صمد، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے۔ اس کی دلیل اسی سورہ میں ہے، اللہ الصمد۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ موجود، کہ اللہ رب العالمین موجود ہے۔ موجود کا جو لفظ ہے یہ بطور خبر ہے۔ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں ان کی تین قسمیں ہیں، ان کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے اسماء اللہ عز وجل، پہلی قسم ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کے نام۔ دوسری قسم ہے اللہ تعالیٰ کی صفات، اور تیسری قسم ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں خبریں، اللہ رب العالمین کے سلسلے میں بیان کرنا۔ اسماء کے لیے شروط اور ضوابط ہیں، اور اس پر علماء نے مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں کہ کن ناموں کو ہم اللہ رب العالمین کا نام کہہ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ناموں کی تعداد کتنی ہے؟ کون بیان کر سکتا ہے؟ جی بتائیں، جی فرمائیں، کتنی ہے؟ 99 نام۔ یہ بہت مشہور ہے لوگوں کے درمیان، اور مشہور ہونے کی وجہ ایک حدیث ہے جسے لوگ صحیح معنی میں نہیں سمجھتے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث ہے ان للہ عز وجل 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، جو ان کا احصاء کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ کوئی ہے جو جنت میں داخل نہیں ہونا چاہتا؟ سب سے بڑی خواہش انسان کی کہ کسی طرح اللہ رب العالمین کی جنت مل جائے۔ بہت ساری احادیث کے اندر بہت سارے ایسے اعمال کے سلسلے میں بشارت آئی ہے، خوشخبری آئی ہے کہ یہ عمل کرنے سے جنت ملے گی۔ ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کے 99 ناموں کا جو بندہ احصاء کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ احصاء کا کیا معنی ہے؟ احصاء کئی چیزوں کو شامل ہے۔ اللہ رب العالمین کے ناموں کو حفظ کرنا، 99 ناموں کو حفظ کرنا۔ ایک ہے اللہ رب العالمین کے ناموں کے صحیح تلفظ کے بارے میں جاننا۔ بہت سارے لوگ اللہ رب العالمین کے بہت سارے ناموں کے صحیح تلفظ سے واقف نہیں ہیں۔ مثلا آپ نے سنا ہوگا الستار، سنا ہے نہیں سنا؟ بہت سارے لوگوں کا نام بھی رہتا ہے۔ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں وارد نہیں ہے، بلکہ اس معنی میں جو لفظ وارد ہے وہ کیا ہے؟ الستیر۔ جو لفظ وارد ہے حدیث کے اندر وہ الستیر ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے حی، جو کہ آیت الکرسی کے اندر ہے، اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم۔ یہ حی حیات سے، زندگی جس کا معنی ہے، اس سے بنا ہے، اس سے مشتق لفظ ہے یہ۔
ایک دوسرا نام ہے جو اسی سے بہت ہی قریب تر ہے اور صحیح تلفظ نہ جاننے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ حیا سے وہ لفظ بنا ہوا ہے. حیا، شرم و حیا جسے کہتے ہیں نا. ان ربکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان ربکم حی کریم. حیٌ، یا کے بعد کسرہ اور اس کے بعد پھر یا مشدد. یہ حیا سے بنا ہے کہ تمہارا رب شرم و حیا کرنے والا ہے. جب کوئی بندہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، جب کوئی بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کی طرف بلند کرتا ہے تو خالی ہاتھ واپس کرنے سے اسے شرم و حیا محسوس ہوتی ہے. تو اس حیا سے جو اسم بنا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ کیا ہے؟ حیٌ. ایک ہے حیٌ، ایک ہے حیٌ. اس لیے صحیح تلفظ کو جاننا یہ احصاء کے معنی میں شامل ہے. اسی طرح احصاء کے معنی میں شامل ہے کہ ان پر عمل کرنا. مثلا اللہ رب العالمین کا العفو، معاف کر دینا. کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ ہم بھی دوسروں کو معاف کریں. اللہ رب العالمین کا نام ابھی میں نے کہا الستیر ہے، پردہ ڈالنے والا گناہوں پر. ہمیں بھی اگر کسی بھائی کے تعلق سے علم ہو جائے کہ فلاں گناہ ہمیں ملوث تھا اور آپ نے دیکھ لیا اتفاقاً، تو لوگوں کے درمیان رسوا نہ کرتے پھریں ان کو، بلکہ پردہ پوشی کریں. تو یہ اللہ رب العالمین کے ناموں کے اوپر عمل کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ جو درس ہے ان ناموں کے اندر ہمارے لیے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو اللہ رب العالمین کے بے شمار نام ہیں. صحیح منہج یہی ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے. گرچہ بعض سلف سے اس بارے میں اختلاف منقول ہے، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام کیا ہے؟ بے شمار ہے. اس حدیث کا وہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 ہی نام ہیں. اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ بے شمار ناموں میں سے جو اللہ رب العالمین کے 99 ناموں کا احصاء کرے گا اس کے لیے فضیلت ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا. اس کا معنی نہیں کہ صرف 99 ہی نام ہیں. مثلا کوئی کہے کہ میں نے 1000 روپے مسجد میں صدقہ کرنے کے لیے تیار رکھے ہیں، تو کیا اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس کے پاس صرف 1000 ہی روپے ہیں، مزید نہیں ہے؟ تو اسی معنی کے قریب یہ حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین کے 99 ناموں کا جو احصاء کرے گا اس کے لیے فضیلت ہے. اس کا معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس کے علاوہ اور نام نہیں ہے. تو موجود ان میں سے کوئی نام نہیں ہے، موجود ان میں سے کوئی نام نہیں ہے. کیا اللہ رب العالمین کی یہ صفت ہے؟ صفت کے لیے بھی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے. بطور خبر اللہ رب العالمین کے بارے میں کہنا جائز ہے، اور خبر کا باب جو ہے یہ وسیع ہے. اس کے لیے معنی کا صحیح ہونا کافی ہے. اللہ رب العالمین کے نام کے لیے دلیل کی ضرورت ہے کہ بطور نام کتاب و سنت کے اندر وارد ہو. بطور نام کتاب و سنت کے اندر وارد ہو، یہ ضروری ہے. اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا ہم کوئی نام گڑھ نہیں سکتے. اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نام ہم گڑھ نہیں سکتے. صفات کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے کہ کتاب و سنت کے اندر اس کی دلیل ملتی ہو کہ اللہ کی صفت ہے. لیکن خبر کے لیے کسی خاص دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا صحیح المعنی ہونا کافی ہے. مثلا اللہ رب العالمین موجود ہے، اس کا معنی صحیح نہیں ہے. کوئی ایسا ہوگا جو اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کرنے والا ہو؟ نہیں ہوگا. تو اللہ رب العالمین موجود ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن اس کو اللہ کا نام کہنا یا اللہ کی صفت کہنا، تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے جو کہ ہمارے پاس خصوصی طور پر موجود نہیں ہے. اس لیے یہ خبر ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں. قدیم، قدیم کا جو لفظ ہے، اس لفظ کو اہل بدعت بہت استعمال کرتے ہیں، مختلف فاسد اغراض و مقاصد کے لیے. اور بعض سلف بھی اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں. اس لیے جب لفظ قدیم ملے یا اس طرح کے اور بھی بعض الفاظ ہیں، جب اس طرح کے مجمل الفاظ ملیں جن الفاظ کو اہل سنت بھی استعمال کرتے ہیں اور اہل بدعات بھی استعمال کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ لفظ کہنے والا کس عقیدے کا حامل ہے. اگر کسی فاسد عقیدے کا حامل ہے تو ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اس لفظ سے اپنے فاسد عقائد کو مراد لیا ہوگا. لیکن اہل سنت والجماعت میں سے اگر کوئی اس لفظ کو استعمال کرے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
اور یہاں مصنف نے صحیح معنی میں استعمال کیا، اس کی دلیل آگے والا جملہ ہے، انہوں نے خود اس کی تفسیر کر دی ہے، بلا بدایہ، ہے نا، قدیم ازلی باقین، اس کے بعد کیا کہا، اول بلا بدایہ۔ حقیقت میں لفظ قدیم کی جگہ پر لفظ اول کا استعمال کرنا چاہیے، کتاب و سنت کے اندر یہی لفظ وارد ہے۔ لفظ قدیم کا جو معنی ہے اہل سنت کے نزدیک صحیح معنی وہ کیا ہے، اول، کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے ہیں، اللہ رب العالمین سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ لفظ اول کا یہ کتاب کے اندر، کتاب اللہ کے اندر بھی وارد ہے اور سنت رسول کے اندر بھی وارد ہے۔ اس لیے ہمیں ان الفاظ کا اختیار کرنا چاہیے جو شرعی الفاظ ہوں، کتاب و سنت کے اندر وارد هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ حدید کے اندر بیان کیا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، سورہ حدید کے اندر۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں کے اندر بھی اس لفظ کا استعمال کیا ہے، اس نام کا استعمال کیا ہے۔ تو اول اللہ تعالیٰ کے اسما میں سے ایک اسم ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو قدیم کا لفظ جس معنی میں استعمال کرتے ہیں وہی معنی اول کے اندر ہمیں مل جاتا ہے، اور کتاب اللہ کے اندر اگر کوئی لفظ مل جائے، سنت رسول کے اندر مل جائے، تو دوسرے الفاظ کی ہمیں چندہ ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے سب سے بہتر طریقہ کیا ہے، ان الفاظ کو ہم استعمال کریں جو کتاب و سنت کے اندر وارد ہیں۔ قدیم کا گرچہ آپ وہ معنی لیتے ہو جو کہ اول کا معنی ہے، لیکن قدیم کے اندر احتمال بھی ہے، قدیم کے اندر یہ احتمال ہے کہ دوسری بھی چیزیں قدیم ہو سکتی ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ کوئی اقدم ہو سکتی ہیں، لیکن اول کے اندر یہ احتمال نہیں ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی ہے، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، تو اول کا معنی کیا ہے، الذی لیس قبلہ شیء، جس کے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، وہ اول ہے جس کے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ شرعی لفظ ہے، اس لیے اسی لفظ کا استعمال کرنا چاہیے، خصوصی طور پر جب اس لفظ کو اہل بدعت بھی فاسد معنی کے لیے استعمال کرتے ہوں کہ پہلے موجود نہیں تھا لیکن بعد میں ہوا، اس معنی میں وہ استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے ان الفاظ سے بچنا ہی بہتر ہے، لیکن اہل سنت نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے صحیح معنی کے لیے بھی، اس لیے اس کو ناجائز تو ہم نہیں کہہ سکتے، البتہ یہ کہیں گے کہ اس سے بہتر ہے اس لفظ کو استعمال کیا جائے جو قرآن کے اندر موجود ہے، جو صحیح احادیث کے اندر موجود ہے۔ اور وہ کون سا لفظ ہے اس معنی کے لیے، الاول کا۔ اسی سے قریب تر ایک لفظ ہے المقدم، اسی سے قریب تر لفظ ہے المقدم، اسی معنی میں تو بالکل نہیں ہے لیکن اس سے قریب تر ہے۔ اور المقدم بھی وارد ہے، المقدم بھی وارد ہے حدیث کے اندر، اس لیے اس لفظ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، المقدم والمؤخر، انت المقدم وانت المؤخر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اندر یہ لفظ ملتا ہے۔ تو اس سے قریب تر وہ لفظ ہے، کسی کو پہلے لانا کسی کو بعد میں لانا، یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے۔ کوئی کہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہمیں کیوں نہیں لایا، ہم بھی صحابی بن جاتے، ہمیں بھی فضیلت مل جاتی، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ رب العالمین نے علم کے تحت جسے چاہتا ہے پہلے لاتا ہے، جسے چاہتا ہے بعد میں لاتا ہے۔ تو اللہ کے اسما میں سے ایک اسم کیا ہے، المقدم، اسی طرح ایک اسم ہے المؤخر، تو اس سے قریب تر لفظ یہ ہے۔ تو شرعی الفاظ کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا، ازلیون، ازل سے یہ لفظ بنا ہے، ازلی کا معنی کیا ہوتا ہے، الذی لا بدایۃ لہ، جس سے پہلے کچھ بھی نہ ہو، یعنی تقریباً اسی معنی میں، تقریباً اسی معنی میں، یعنی الذی لم یسبق بعدم، جس سے پہلے عدم نہیں تھا۔ ہم کہتے ہیں نا عدم وجود، تو کوئی چیز پہلے معدوم ہو بعد میں اس کا وجود ہو تو اس کو ازلی نہیں کہیں گے، اس کو ازلی نہیں کہیں گے۔ علامہ مرتضی الزبیدی رحمہ اللہ نے، جن کی بہت ہی معروف کتاب ہے لغت کے اندر، معاجم کے اندر، کون سی کتاب ہے جانتے ہیں، تاج کہے جی، یہ بہت ہی بہترین کتاب ہے۔ انہوں نے اپنی اس ڈکشنری میں
بہت ہی نفیس کلام کیا ہے لفظ موجود کے سلسلے، لفظ ازلی کے سلسلے میں، کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں موجود نا، یا جن کا تصور ہو سکتا ہے موجود کے سلسلے میں، ان کی 3 قسمیں ہیں. جن کا تصور ہو سکتا ہے موجود کے سلسلے میں 3 قسمیں ہیں، کوئی چوتھی قسم ہونا ممکن نہیں ہے. پہلی قسم کیا ہے؟ ازلی ابدی. پہلی قسم ہے ازلی ابدی، اور یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ازلی ہو ابدی ہو، یعنی الاول والآخر کے معنی میں، جس سے پہلے کچھ نہیں اور جس کے بعد بھی کچھ نہیں. اللہ کے سوا کوئی اور ذات ہے نہیں. تو پہلی قسم ہے ازلی ابدی، اور یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. دوسری قسم ہے ازلی ہو لیکن ابدی نہ ہو. پہلی قسم کیا کہا ہم نے؟ ازلی بھی ہو ابدی بھی ہو، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. دوسری قسم ہے ازلی تو ہو لیکن ابدی نہ ہو، اور وہ کیا ہے؟ نہیں الٹا کہا، ابدی تو ہو لیکن ازلی نہ ہو. ابدی تو ہو لیکن ازلی نہ ہو. شیخ الاسلام کے سلسلے میں بعض لوگوں نے ان کی طرف منسوب کیا ہے جہنم کے فنا ہونے کے قول کو، بعض لوگوں نے ان سے نفی کی ہے، کیونکہ انہوں نے دونوں قول کو ذکر کیا ہے، اور جب ایک قول کو ذکر کیا ہے تو قوت کے ساتھ اس کے دلائل کو بھی ذکر کیا ہے، اس لیے لوگوں کو شبہ ہو گیا کہ یہی ان کا قول ہے. تو دونوں طرح کے اقوال انہوں نے ذکر کیے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے. اس بارے میں صحیح موقف یہی ہے کہ اس بارے میں توقف کیا جائے. شیخ ابو سیف الجوہنی حفظہ اللہ، ان کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے؟ جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ کے سب سے متمکن اساتذہ میں سے ہیں عقیدے کے باب میں. جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ کے قسم العقیدہ کے سب سے متمکن اساتذہ میں سے ہیں ابو سیف الجوہنی حفظہ اللہ. تو ان کے دروس سنیں، اگر عربی سمجھ سکتے ہو تو یوٹیوب پہ موجود ہیں، بہت ہی مفید ہیں. تو شیخ کا درس سن رہا تھا، اسی سلسلے میں تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے، اور یہی آخر میں راجح قرار دیا ہے کہ اس بارے میں ہمیں توقف اختیار کرنا چاہیے، اور جو کتاب اللہ کے اندر وارد ہے صرف اسی پر اکتفا کرنا چاہیے. اور قرآن کے اندر کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جہنم کے بارے میں؟ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض. ہم اتنا ہی کہیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے کہا، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ہم اتنا ہی کہیں گے. آگے اپنی طرف سے اجتہاد ہے بس، اور اجتہاد کو عقیدہ نہیں کہا جاتا. اجتہاد کو عقیدہ نہیں کہا جاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے جہنم کے سلسلے میں ہم اس پر اکتفا کریں گے، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض. البتہ جنت ہمیشہ رہنے والی ہے. تو دوسری قسم میں نے کیا کہا؟ ابدی ہو لیکن ازلی نہ ہو. اور تیسری قسم یہ ہے نہ ابدی ہو نہ ازلی ہو، جیسے دنیا ہے. دنیا نہ ابدی ہے اور نہ ازلی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں ازلی انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے، اور شرعی لفظ کتاب و سنت کے اندر جو لفظ وارد ہے اس معنی میں وہ کیا ہے؟ الاول. الاول شرعی لفظ ہے. باقین، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والا ہے. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک. تو صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے، باقی تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فنا ہونے کے لیے پیدا کیا ہے. ابھی ہم نے کہا تھوڑی دیر پہلے کہ جنت کیا ہے؟ باقی رہنے والی ہے، کہا نا. تو کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے فنا ہونے کے لیے پیدا کیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے فنا ہونے کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھنے کے لیے پیدا کیا ہے وہ چیزیں باقی رہنے والی ہیں. مثلا جنت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو باقی رکھنے کے لیے پیدا کیا ہے. باقین اول، لفظ اول کے سلسلے میں بات گزر چکی، هو الاول والآخر، انت الاول فلیس
قبلک شیء، تو اول کا معنی کیا ہے؟ الذی لیس قبلہ شیء، جس سے پہلے کچھ بھی نہ ہو. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اول جو اللہ کا نام ہے خود اللہ کے رسول سے اس کی تفسیر ہمیں مل گئی، اور اللہ کے رسول سے تفسیر مل جانے کے بعد اور کسی تفسیر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول کی تفسیر ہمارے لیے کافی ہے. الذی لیس قبلہ شیء بلا بدایہ، اول کا معنی کیا ہے؟ بلا بدایہ. الذی لیس قبلہ شیء جس کو ابھی کہا ہم نے. وآخر بلا نہایہ، انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر لیس بعدک شیء. اسی کو کہا مصنف نے بلا نہایہ، جس کے لیے کوئی انتہا نہیں. لا شریک لہ، اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں. کلمہ لا الہ الا اللہ کے اندر ہم اسی چیز کا اقرار کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نے معبود بنایا تو وہی شرک ہے. وہی کیا ہے؟ شرک ہے. اور اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے. ولا وزیر ولا معین ولا ظہیر، نہ اللہ کا کوئی وزیر ہے نہ اور اللہ کا کوئی مددگار ہے، نہ کوئی اس کا دوست ہے. اللہ رب العالمین کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اور یہی صمد کا معنی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے. محتاجگی یہ بندے کی صفت ہے، اور بے نیازگی یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے اندر یہ صفت موجود ہے بے نیازگی کی؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے اندر یہ صفت موجود نہیں ہے. مخلوق کو اللہ نے محتاج بنایا ہے، بلکہ مخلوقات میں سب سے افضل جو مخلوق ہیں ان کی محتاجگی دیکھنی ہو تو قرآن پڑھیں. کون ہے سب سے افضل مخلوق؟ انبیاء اور رسول. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت دیکھ لیں. جنگوں کے موقع پر کتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی. تو یہ محتاجگی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے کتنی دعا کی. تو یہ محتاجگی ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ نبی کا قول ہے. تو نبی سے بڑھ کر کوئی اندر دیوتا ہے اور کوئی لکشمی ہے جو مال و دولت کا مالک ہے، کوئی بارش کا مالک ہے، یہ سنتے ہیں نا. تو یہ مشرکانہ عقائد ہیں، یہ باطل عقائد ہیں جن کی تردید کے لیے اسلام آیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ اکرام کو کہا، فجر کی نماز ہوئی تھی بارش نازل ہونے کے بعد، تو اللہ کے رسول نے کہا آج بہت سارے بندوں نے صبح کیا کفر کی حالت میں اور بہت سارے بندوں نے ایمان کی حالت میں. اس کی تفسیر کیا وارد ہے کہ جن لوگوں نے اس بارش کی نسبت اللہ کی طرف کی انہوں نے ایمان کی حالت میں صبح کیا، اور جنہوں نے اس بارش کی نسبت نچھتر کی طرف کی، فلاں ستارے کی طرف کی کہ فلاں ستارے نے بارش نازل کی ہے، جس طرح کہ آج لوگ کہتے ہیں نا اندر دیوتا نے. تو یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، کفریہ عقیدہ ہے. اللہ رب العالمین کا کوئی وزیر نہیں ہے، نہ اسے کسی وزیر کی ضرورت ہے. عالم قادر سمیع بصیر، یہ تمام اللہ رب العالمین کی صفات ہیں. اللہ رب العالمین عالم ہے، علم رکھنے والا. اللہ رب العالمین کی صفات کا ایک خاصہ یہ ہے کہ وہ ذو معنی ہیں. بندوں کے جو نام ہوتے ہیں وہ ذو معنی نہیں ہوتے. آپ پائیں گے کسی کا نام ہے اصغر لیکن بہت بڑے ہیں، وہ ہے یا نہیں ہے. کسی کا نام ہے اکبر لیکن بہت چھوٹے ہیں. کسی کا نام ہے جمیل لیکن جمال اس کے اندر نہیں ہے. تو بندوں کے جو نام ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ صفت بھی اس کے اندر پائی جائے، لیکن اللہ رب العالمین کے ناموں کی خصوصیت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہر نام معنی پر دلالت کرتا ہے. اللہ رب العالمین کا ہر نام معنی پر دلالت کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین علم کی صفت سے متصف ہیں، قدرت کی صفت سے متصف ہیں. اللہ رب العالمین سننے کی صفت سے متصف ہیں، دیکھنے کی صفت سے متصف ہیں. اگر ان صفات کا کوئی انکار کرے تو کافر ہو جائے گا. ان صفات کا کوئی انکار کرے تو اللہ رب العالمین کی قدرت کے بارے میں شک کرے.
وہ مومن باقی رہ سکتا ہے؟ نہیں. اللہ رب العالمین کے علم کا کوئی انکار کرے وہ مومن باقی نہیں رہ سکتا. اللہ رب العالمین کے بصر کا کوئی انکار کرے, اللہ رب العالمین کے سننے کا کوئی انکار کرے, تو وہ شخص مومن باقی نہیں رہ سکتا. اور ان میں سے تمام صفات کے تعلق سے کتاب و سنت کے اندر متعدد دلیلیں موجود ہیں. لیس کمثلہ شیء, ابھی آیت آنے والی ہے, مصنف آگے ذکر کریں گے اس کو. اس کے بعد کیا فرمایا؟ لا ولد له ولا والد ولا صاحبہ متخذ صاحبۃ ولا ولدا. اسی طرح قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. تو اللہ رب العالمین کا نہ کوئی والد ہے, نہ اللہ رب العالمین کا بیٹا ہے, نہ اللہ رب العالمین کی کوئی شریک حیات ہے. نعوذ باللہ من ذالک, تعالی اللہ عن ذالک علوا کبیرا. تو اللہ رب العالمین کی طرف اگر کوئی بیٹے کی نسبت کرے, جیسا کہ کون لوگ کرتے ہیں؟ عیسائی, نصرانی, اللہ رب العالمین کے سلسلے میں کیا